मासूम लोगों को भी तंग करते हैं, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा। अगर तो ये सही बनाना चाहते हैं एहतसाब करने के लिए तो पख्तूनख्वा से सीखें। उनको मैं हिदायत करूंगा, मैं कहूंगा हुकूमत सिंध के अंदरूनी मामलात में न पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में क्यों नहीं रेंजर्स या FIA इंटरफेरेंस करती है, सिंध में क्यों करती है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इलेक्शन से पहले नाजरीन, सबसे बेहतरीन और सबसे मकबूल तरीन नारा होता है एहतसाब का। जब हमारे नुमाइंदगान हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम उनको वोट देंगे और वो बरसरे इख्तिदार आते हैं तो वो सबसे पहले मुल्क की, कौम की लूटी हुई दौलत को वापस लेके आएंगे, मुल्क में एहतसाब करेंगे, बदउनवानी को खत्म करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही हम ऐवान में जाते हैं, इख्तिदार संभालते हैं, ये नारे और ये वादे फीके पड़ जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि एक आम आदमी ये आस लगाए बैठा है कि बदउनवानी पाकिस्तान से खत्म होगी और बहुत सारे उसके ऐसे मसाइल जिसका एक ही वजह बताई जाती है कि जी क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन है, रियासत इतनी मजबूत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो हमारी सड़कें, हमारा पानी, हमारे बहुत सारे मामलात सही नहीं है। लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है तो हम गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी हम उन इदारों की बात करते हैं, एक्ट्स की बात करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी एजेंसी से लेके प्रोविंशियल हुकूमत तक इसमें एक कंफ्यूजन पाया जाता है। क्या इसी तरह हम तब्दीली ला सकेंगे? क्या इसी तरह वो साफ शफाफ जो सिस्टम है जिसका वादा हमसे बार बार किया जाता है वो आखिरकार किस तरह पाकिस्तान में आएगा? आज इसी हवाले से हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान भावलपुर में मौजूद थे और बड़ी सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्होंने नैब के इदारे, जिसको पहले कहा जाता था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है और उसका हक बनता है कि हर मुलजिम को या हर ऐसे शख्स को जो बदउनवानी में मुलव्विस है उसको अदालत तक लेके जाए, आज उसी पे तनकीद हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। नहीं देखते कि ये केस जो है वो सही है या नहीं है, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा। मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम बदउनवानी के हवाले से मेरे ख्याल में एक ही राय है, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। और ये बात भी किसी हद तक सही है कि अगर ये सिर्फ वाकई सिर्फ इल्ज़ाम है और लोगों में इस एक्ट में मुलव्वस नहीं रहे हैं तो उनको बिला वजह उनका नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि किन खास मासूम लोगों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। हमने ये सवाल पहले भी उठाया था कि हुकूमत की आफ्टर ऑल बदउनवानी और करप्शन के हवाले से क्या पॉलिसी है? क्या हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर करप्शन या करप्शन करता हुआ कोई शख्स टेररिज्म यानी दहशतगर्दी की सहूलतकारी में पाया जाता है तो क्या उसके लिए हमारा तरीका अंदाज फर्क होगा? जबकि हुकूमत इस वक्त हमें एमनेस्टी स्कीम्स भी ऑफर करती नजर आती है, यानी अपने काला धन को आप सफेद भी कर सकते हैं। बहरहाल पहले इशू की तरफ वापस आते, जब हमने ये देखा कि रेंजर्स ने कार्रवाई करके बदउनवानी और दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुलव्विस करप्ट लोगों पर जब हाथ डाला तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उनको मैं हिदायत करूंगा, मैं कहूंगा कि वो अंदरूनी मामलात में, हुकूमत सिंध के अंदरूनी मामलात में न पड़े। इससे नफरतें बढ़ती हैं। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या दूसरे इलाकों में क्यों नहीं रेंजर्स या FIA इंटरफेरेंस करती है, सिंध में क्यों करती है? सिंध हुकूमत इस मामले में बड़े गौर व फिक्र से इसको बेहतर करे। इस वक्त हमारे एंटी करप्शन के चेयरमैन भी माशाल्लाह, उसकी तारीफ करूंगा, उनका शायद बहुत अच्छे ऑफिसर है, वो लगाए गए ऑनेस्ट ऑफिसर है।
यहाँ कहा गया कि करप्शन में अगर खत्म करना है, शफाफियत उसमें लेके आनी है, तो ये सूबाई मामला है, इसके लिए सूबाई स्ट्रैटेजीज बनानी जरूरी है। अब जरा दूसरे सूबे की तरफ चलते हैं, केपीके, जिसने कहा कि शायद उनके पास मॉडल सिस्टम मौजूद है। वो अपनी एहतसाब कमीशन की तारीफ करते हुए इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इसी कमीशन के जो डीजी हैं उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, और उनका कहना भी यही है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जा रही थी, उनके जो इख्तियारात हैं उनको सल्ब किया जा रहा था, और ऐसे बड़े लोगों पे हाथ डालने से शायद एक तरह से वो बेइख्तियार अपने आप को फील कर रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर तो ये सही बनाना चाहते हैं एहतसाब करने के लिए, तो पख्तूनख्वा से सीखें। हमारा जो नैब का जो हेड है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी बनाई, उस सिलेक्शन कमेटी ने अपॉइंट किया है, किसी का इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। यानी बदउनवानी करप्शन का ये जो जिन है ये किसी तरह भी काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे तरीके हमने अपनाए, विफाकी तरीके भी हैं, सूबाई फॉर्मूले भी लगा के देख लिए, लेकिन इसका हल कैसे तलाश किया जाएगा, आज इसी हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। मेरे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं सैयद अली रजा आबदी साहब, MQM की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में विफाक को और PMLN को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राना अफजल खान साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा आबदा हुसैन साहिबा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। अगर गुफ्तगू का आगाज मैं आबदा साहिबा आपसे करना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा इल्जामात लगते हैं करप्शन के, और एक तरह से एहतसाब को या शफाफियत को रेजिस्ट करने पे। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, और आज खास तौर पे जब वजीर आजम पाकिस्तान ने नैब पे तनकीद की तो इसको आप कैसे देख रही हैं? मैं सबसे पहले तो बीबी ये वजाहत कर दूं कि मैंने चूंकि सियासत से फासला इख्तियार किया है जी, तो मेरा इस वक्त किसी पार्टी के साथ कोई राबिता नहीं है जी। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी एसोसिएशन जरूर रही है जी। फिलहाल फिलहाल तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक बदउनवानी का ताल्लुक है, ये एक बड़ी पुरानी शिकायत है, और तरह तरह के इदारे कायम किए गए हैं इस शिकायत का सदुबाब करने के लिए। ये हमारा जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जी, ये एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। इसके 4 सूबाई शाखें भी हैं, और वक्तन फवक्तन ज़राए इब्लाग के जरिए से पता चलता है कि ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जी। लेकिन अमूमन जो माहौल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ पाई, और जिस तरह से कि तवक्को की जाती है कि बदउनवान लोगों को डिस्करेज किया जाएगा या उनसे जो उन्होंने माल लूटा है वो वापस किया जाएगा, उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं। ठीक है, अगर इसी बात को मैं अली आपके पास लेके आऊं, सजा और जजा का सिलसिला रहता है और ऐसा लगता है कि हम इस पे डिवाइड हैं, यानी क्या ये वजह है कि बदउनवानी जितनी बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आप बड़े सरमायाकार भी हो सकते हैं, आप पे हाथ डालना मुश्किल हो सकता है, क्या इसी वजह से फिर हुकूमतें एमनेस्टी स्कीम्स ऑफर करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें जी अली आप बोलिए। जी सईदा साहबा आबदा हुसैन साहबा बात करनी, इसलिए मैं जरा खामोश हो गया था। देखें, 2 चीज़ों से मैं जो बीइंग अ लॉयर भी मैं जो इसको देखता हूँ, क्रिमिनल जस्टिसिज्म से ताल्लुक भी है, और पॉलिटिशियन के लेवल पे भी अगर इसको देखें, मैं समझता हूँ 2 चीज़ों से इसको ठीक किया जा सकता है। एक तो नेशनल रिजॉल्व हो, कौम हम बात करते हैं, आप देखें ना, जब हम बैठते हैं सिविल अपना फंक्शंस में या अपने घरों में, हम कहते हैं वो बड़ा करप्ट है, ये है वो है, अपने आप की इस्लाह के लिए कोई तैयार नहीं है, अपने गिरबान में कोई नहीं झांकने के लिए तैयार। 2 तरीकों से देखिए, कुछ तो कंट्रीज जैसे UK है, US है, इन कंट्रीज ने तो सेक्युलर मेजर से इसको ठीक करने पे ध्यान दिया है। मैं समझता हूं हमारा मसला ठीक होगा दोनों तरीकों को अपना के, कि हम बेसिकली एक इस्लामिक कंट्री हैं,
ہمارا سزا جزا پہ جو الٹیمیٹ سزا جزا ہے کہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، سورہ رحمان میں ہے کہ جو سب سے بڑی میزان جب قائم ہوگی اللہ کریم کی، تو ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا روز قیامت پہ بھی ہے، تو ایک تو جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کی ریفارم اور ان کو ٹریننگ اور ان پہ وہ ایک کنڈمنیشن بھی ہوتی ہے ایک آدمی پہ کہ یار اگر غلط کام کروں گا تو اس کی مجھے جواب دینی پڑے گی، لیکن صرف اس سے کام نہیں ہوگا جب تک آپ نے زمین پہ جو ہے عدل کا نظام نہیں قائم کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدرہ صاحبہ کہ ہمارے جتنے جو ارباب اقتدار آئے ہیں، چونکہ انہوں نے براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، علی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، تھوڑا سا ہم تھیریٹیکل ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب عملی طور پہ آپ لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، بلکہ علی آپ کے پاس آ جاتی ہوں سوال لے کے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، ایک ہم میں خود ایک احساس پیدا ہو کہ جو بدعنوان ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو یہ تو لیڈ کرتے رہیں۔ سال 2014 میں جو کنٹینر سے آوازیں آ رہی تھی، دھرنے کے دوران بات ہو رہی تھی، بات یہ تھی کرپشن کی، ریگنگ کی، لیکن وہ سینٹیمنٹ پھر پریکٹیکلی ہو نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں ابھی آج آپ نے تینوں کلپس دکھائے، اس میں تینوں بڑی پارٹیز کی ہپوکریسی اور منافقت سامنے آ گئی۔ جب کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی اس طرح کی نیب کی طرف سے ایکٹیویٹی تھی، FIA کی طرف سے تھی کرپشن کے حوالے سے، تو اس وقت یہ سب خوش ہوتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم ادارے کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ادارے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی اس نے یہ کر دیا اور ایسا کر دیا۔ اب جب ان کے اپنے لوگوں کے اوپر باری آئی یا ان کی اپنی کرپشنز کھلنے کے ریفرنسز ہی ہیں نا، ابھی تو صرف کیسز چلنے ہیں، دیکھنا ہے، انویسٹیگیٹ ہونا ہے۔ PM صاحب تو آج اتنی زور سے چیخے ہیں ذرا سی بات پہ کہ وہ آگے تک تو بڑا ہی نہیں تھا کیس، صرف ایک ذکر ہوا تھا۔ اب آپ نے اس کو ایسوسیٹ کریے، 4-5 دن پہلے چودھری نثار صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نیب کے کچھ کیسز جو ہوں گے وہ کیری آن کیے جائیں گے۔ تو از دس چودھری نثار ورسز PMLN رائٹ ناؤ، نواز شریف رائٹ ناؤ، یا پھر واقعی میں نیب کچھ کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ نیب کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان آتا ہے کہ ایک تو نیب کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ریفارمیشنز کی بہت سخت اس کو خود کی ضرورت ہے، بیکاز اٹ از این ایفیکٹو ڈپارٹمنٹ۔ لیکن پھر وہی انٹرسٹنگ بات آپ کی کہ یہ ریفارمیشنز کا ذکر آج کیوں ہو رہا ہے؟ رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، ایک جو الزام لگ رہا ہے کہ شاید اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ اب کارروائی پنجاب میں ہونے والی تھی، شاید اس کے دائرے میں PMLN کے کچھ رہنما یا قائدین یا آپ کے دوست احباب آنے والے تھے، کیا یہ وجہ بنی آج تنقید کی؟ دیکھیں میں ابھی ان کا بیان پڑھا ہے، پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنا بات شروع کی 93 کے اندر حکومت توڑی گئی، 99 میں حکومت توڑی گئی، ووٹ کوئی اور دیتا ہے، حکومت کوئی اور توڑتا ہے، وہ ساری ماضی کے تناظر میں تھی۔ اور اس وقت کی نیب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز نے اور ہم لوگوں نے بھگتی ہے، وہ پلی بارگین والی نیب تھی۔ وہ 100 روپے کی چوری 10 روپے یا 50 روپے لیتے تھے، 10 روپے وہ ان کو کمیشن ملتا تھا اس نیب کو، اور وہاں پہ کئی قسم کی ہیرا پھیریاں تھی۔ آج شاید وہ نیب نہیں ہے، وہ اس وقت کی نیب کی، اس کے اندر ہیرسمنٹ تھی اور وہ بہت کچھ تھا۔ تو انہوں نے آج جتنی گفتگو کی وہ پاکستان کے بدحالی جو کہ ماضی کے ساتھ لنکڈ ہے اور اس کے لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی کے نیب پہ تنقید تھی، آج کے نیب پہ تنقید نہیں تھی، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ اس کے دیکھیں ان کے اس بیان سے آپ ایک ٹکڑا نکال دیں کہ جی حکومت ووٹ کوئی دیتا ہے اور حکومت کوئی اور توڑتا ہے، اس کے اوپر آپ ڈسکشن شروع کر دیں۔ رانا صاحب ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، کیونکہ آج تو PM صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے وہ آج کے چیئرمین سے شکایت کرنے والے ہیں، وہ آج کے معصوم لوگوں پہ جو گرفتاریاں اور ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ماضی کے نیب کی بات ہو رہی ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آج کے وزیر اعظم صاحب کے بیان پہ جس میں انہوں نے تنقید کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ۔ تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم رانا افضل صاحب سے بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ماضی کی نیب کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی فوراً ہی جب ایک آمرانہ گورنمنٹ پاکستان میں آتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی کارروائی ہوئی وہ سیاسی وکٹمائزیشن تھی۔ رانا صاحب لیکن آج کے چیئرمین کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ان سے میں شکایت کروں گا، معصوم لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کن معصوم لوگوں کا ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟
دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ آج کے چیئرمین کو کہ آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں اور آپ لوگوں کو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بالکل ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر ادارے کو ایسا کام کرنا چاہیے جس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ اپنا کام بھی کریں. ان کو خدا نخواستہ کام سے روکا نہیں گیا، ان کو یہی کہا گیا کہ ایک اچھے اخلاقیات کے ساتھ آپ اپنی کارروائی کریں، اور روکا جا نہیں سکتا. وہ ایک آئینی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ رپورٹ نہیں کرتے پرائم منسٹر کو، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے ججز انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، نیب بھی آئینی ادارہ ہے، ان کو ڈائریکشن پرائم منسٹر دے بھی نہیں سکتے. ان کا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار پلیز ذرا ان کو دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت ہی معتبر ہے، جیسے آپ نے خود کہا، اور اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا اس پہ تنقید کرنا یا کہنا کہ جی کبھی کبھار آپ حد سے دوسروں کی حق تلفی کر جاتے ہیں، معصوم لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یہ بڑا یہ نا اسٹرانگ میسج دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی معتبر ادارہ ہم نے بھگتا ہے. 1999 میں جب ہماری حکومت توڑ دی گئی تو یہی نیب صرف نون لیگ کو فوکس کرتا تھا. ہم لوگوں کے ایک ایک پراپرٹی کو چھانا، ہم لوگوں کی ایک ایک جہاں سے ان کو لوپ ہول ملتا تھا، پھر وہ بتاتے تھے مشرف کو کہ یہ قابل گرفتاری ہے یا قابل گرفتاری نہیں ہے. پھر اس کی پرفارمنس میں چور دروازہ رکھا گیا کہ پلی بارگین کر لیں. جس نے 10 کروڑ کی چوری کی وہ 1 کروڑ نیب کو دیتا تھا اور وہ 9 کروڑ بچا کے گھر چل جاتا تھا، اور وہ ایک طریقہ تھا. وہی نیب ہے، اور آج کی نیب بہت بہتر ہے. اچھا، تو آج کی نیب اگر بہتر ہے، اسی نیب کو دیکھیں. ٹھیک ہے، آج کی نیب اگر رانا صاحب بہتر ہے. علی محمد صاحب کے پاس آنا چاہوں گے. علی، کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو پروب کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اورنج لائن شامل ہے، جس میں میٹرو بس شامل ہے، جس میں یہ پی آئی اے کی نچکاری بھی ہے کہ اس کو شفاف بنایا جائے. آج نیب پہ تنقید ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات تو مسلمہ ہے کہ ڈگنیٹی آف اے پرسن، مین اور وومن، دیٹ از آف دی اٹموسٹ آرڈر. آئین پاکستان جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ کسی کی عزت سے کوئی کھیلے گا نہیں. صحیح. یہ الہی قانون بھی ہے، دنیا کا ہر مذہب اور سیکولر جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. ہاں جی. اب اس حد تک میں میاں صاحب کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں، اس حد تک کہ لوگوں کو بے جا تنگ نہ کیا جائے. صحیح. لیکن جب ایک چیف ایگزیکٹو کی طرف سے اس طرح کا ایک سخت بیان آئے تو آپ مجھے بتائیں کون ہوگا نیب میں جو آگے جا کے اب کسی بھی حکومتی آدمی پہ ہاتھ ڈالنے کی جرات کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک چیز صدرہ اقبال صاحبہ کہہ دوں، جی ہم نے انگریزوں کے اور یو ایس کے بڑے الٹ پلٹ ان کے رسم و رواج اپنانے میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم بڑا جو ہے اچھل کے اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے منانے پہ تو بہت اس پہ فخر کرتے ہیں. گزر گیا ولی، گزر گیا. آج اسلام کے 16 ہو مطابق گئی. اس کی مخالفت کرے، اس کو پیچھے اس کو کہتے ہیں یہ بہت بیکورڈ ہے. ہاں جی. لیکن انہوں نے جو اچھے سسٹم بنائے اس کو نہیں کاپی کریں گے. دیکھیں ان کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو صدرہ صاحبہ دیکھیں وہ کیسے کام کرتا ہے. اچھا، اب آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ذکر کیا ہے تو ذرا مجھے بتائیے کہ جو ڈی جی ہیں احتساب کمیشن کے کے پی کے، انہوں نے جب ریزگنیشن دیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جو احتساب ایکٹ میں یہ اب جو چینجز لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو رہی ہے ان کے کام میں اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. واٹ از یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ میں اس کا بھی رسپانس دوں گا، اپنی پچھلی بات پوری کر لوں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو یہ کرنا چاہیے، ایک جو پلی بارگین کی طرف رانا صاحب نے اشارہ کیا، میں بھی اس کو ایک بہت ہی میں کہتا ہوں یہ جہنمی کام ہے. یہ دس از تھرڈ کلاس تھنگ کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں، اس کے بعد 1 ارب روپے ہیں لوٹے ہوئے، اس کو کہیں یار اتنے دے دو پلی بارو جاؤ. دس از بیڈ، دس از اگینسٹ لا اینڈ نارمز. جو آپ نے بات کی، دیکھیں جنرل حامد صاحب ہی واز ود می ان پروگرام، اور اس پہ اسی تازہ دنوں میں ہم نے گفتگو کی. آپ پی ٹی وی کا پروگرام اٹھا کے دیکھیں یاشفین کا، اور اس پہ انہوں نے بات کی، میں وہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. ان سے پوچھا گیا، میں نے نہیں، اینکر نے پوچھا کہ جنرل صاحب کیا کبھی عمران خان نے یا پرویز خٹک نے آپ کو کبھی فون کیا یا پولیٹیکل انفلوئنس کیا کسی کے بارے میں کبھی؟ تو پھر آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے ریزگنیشن میں وہاں پہ ہم کاپی چلا رہے ہیں؟ علی آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن ان کے ریزگنیشن میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرفیرنس. دیکھیں میں یہاں پہ ذاتیات پہ نہیں جا رہی، میں نہیں کہتی کہ پرویز خٹک صاحب نے یا عمران خان صاحب نے کبھی ان کو کال کیا ہوگا، لیکن کیا پھر آپ نے پروب کرنے کی کوشش کی کہ اتنا باعزت آدمی جس کو آپ خود ڈی جی لے کے آئے ہیں، وہ اگر یہ شکایت کر رہا ہے تو یہ شکایت کہاں سے آ رہی ہے؟
देखें सिद्रा, एक बात मैं बता दूं, जी किसी भी जमात की एक बुनियाद होती है। नून लीग की एक बुनियाद होगी जो उनको इल्म है, शायद वो बिजनेस या रोड्स जो उनकी है, आई वुड नॉट, अभी मैं उसको नहीं कहूंगा। बुनियाद पॉलिटिक्स और बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। ठीक है सर, हमारी बुनियाद है इंसाफ का निजाम, एहतसाब सरेआम। हम एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट्स की शायद टाइमिंग ठीक नहीं थी। अली, ये वही बात आगे जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है अली, मैं अब कराची स्टूडियोज आना चाहूंगी। अभी साहब, ये वही बात आगे जो अभी कहा गया कि आपने खुद पॉइंट आउट किया कि क्या चौधरी निसार साहब एंड प्राइम मिनिस्टर आर ऑन डिफरेंट पेजेस। पीटीआई के बारे में भी बार बार ये बात की जाती है। जब उन्होंने ये एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे नहीं लगाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा लगाना चाहिए। आज ये एहतसाब कमीशन के एहतसाब एक्ट की बात हो रही है। अली मोहम्मद ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहे हैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन वो इम्पोज किया जा रहा है। पार्टीज में फूट पड़ी हुई है, ये है, इश्यूज चल रहे हैं। ज़ाहिर है जब अब पॉलिसीज में कुछ पावरफुल क्वार्टर्स आ जाते हैं और वो कुछ अपने लीडरान से कुछ कराना चाहते हैं और लीडर्स के पास कोई एक प्रॉपर माइंडसेट के तहत एक पॉलिसी पे टिकने के लिए उनके पास ज़हन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज पीएम साहब ने क्यों बोला कि नैब के बारे में, जब पिछले 3 साल से कार्रवाइयां पूरे पाकिस्तान में चल रही थी, वो इस वजह से कि पंजाब में इस दफा थोड़ा सा हाथ डाला गया और खासतौर पर नैब इनको शायद ये पता चल गया कि जी LNG और LPG के हवाले से इनके ऊपर कुछ तहकीकात होने वाली हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एक लिस्ट गई हुई है जो कि 150 डिफरेंट केसेस की, 150 से पौने 200 केसेस की, उसमें भी नवाज शरीफ साहब का और इनके भाई का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से भी है। फिर प्ली बार्गेन की बात करते हैं तो वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये सारा का सारा एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है। अभी भी आप अगर नैब की रिपोर्ट्स पिछले निकाल के देख लीजिए, उसमें उन लोगों ने कहा है कि हमने इतने अरब रुपए रिकवर किए हैं और इतने अरब रुपए अगर रिकवर किए हैं तो उसमें से लोगों को छोड़ा भी गया उनसे कुछ परसेंटेजेस लेके, जिसको पीटीआई मुकमका कहती है, वो जो मुकमका जो कहलाया जाता है। अब फिर पीटीआई अपना एक मुकमका अपने प्रोविंस में अपने लोगों के साथ कुछ कर लेती है जिसमें डीजी नैब इनका फारिग हो जाता है। लोन राइट ऑफ जब आप कर रहे हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ है कि अगर नैब प्री बार्गेन कर ले। ठीक है राना साहब, योर रिस्पॉन्स टू दिस। वो कह रहे हैं कि जी कार्रवाई अब घर पे होने वाली थी इसलिए उसके ऊपर एहतजाज हुआ है, तनकीद हुई है और कहा गया है कि काम जरा दुरुस्त कीजिए, यानी इस सिमत में ना आइए। देखें, जो लोन राइट ऑफ की इन्होंने बात की, वो एक इदारा, एक कंपनी जब लोन लेती है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो बैंक है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। वो 2 बंदे आपस में कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में अगर नुकसान हो जाए तो वो नुकसान आपको लेना पड़ता है। लोन राइट ऑफ होना जो है वो सियासी तौर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे बैंक्स जो है, कंपनीज फेल होती हैं, वो चैप्टर 11 होता है और वो लोन राइट ऑफ करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें सियासी मुदाखलत नहीं होती। राना साहब, आपको ये बात आपको अजीब सी नहीं लगती? नहीं राना साहब, आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती कि सिंध में कार्रवाइयां होती हैं, लोगों को पकड़ा जाता है, केस चलते हैं, चले जी कुछ बरी भी हो जाते हैं, लेकिन उन पे बदउनवानी के चार्जेस होते हैं। KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में हमने कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं देखा। क्या वहां पे वाकई सब बहुत अच्छे लोग हैं और वहां पे कोई बदउनवानी नहीं होती? आपने दुरुस्त कहा कि आपने कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि नैब काम कर रही होगी और नैब के पास केसेस भी होंगे। अब क्या वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए हैं या वो नैब की प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पहले पकड़ें और छोटे केसेस को बाद में पकड़ें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब के अंदर कोई गुनाहगार है ही नहीं, और अगर हैं वो पकड़े जाएंगे, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, हम वेलकम करेंगे उनको। आप समझते हैं कि इस बात को प्रोब किया जाएगा? तरक्याती प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मे बी इट्स मैं किसी एक को नहीं पॉइंट आउट करूंगी, लेकिन बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो उनका एस्टिमेट होता है, जो उनका तखमीना लगाया जाता है, उससे कहीं गुना ज्यादा पे कंप्लीट करते हैं। क्या इसको प्रोब करेगी ना? एक एग्जांपल मैं देता हूं। सिद्रा साहिबा, पाकिस्तान में शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जो अपने फर्स्ट एस्टीमेट के ऊपर मुकम्मल हो गया हो। जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अगर ताखीर आ जाए तो बाजार में महंगाई हो जाती है या उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज होती है, तो वो चीजें जो है बाकायदा आपकी एक सर, अगर ताखीर कतई कलामी की माफी राना साहब, कतई कलामी की माफी राना साहब, अगर ताखीर लाई जाए और एक प्रोजेक्ट बन गया, 2 सड़कें बन गई, फिर उसके बाद अचानक कहा जाए, हमने लाहौर में ऐसे बड़े केसेस देखे कि सड़क बन गई है, उसके बाद उसको दोबारा एक्सपैंड किया जा रहा है, ये तो एडिशनल कॉस्ट है ना, इसको प्रोब नहीं करना चाहिए?
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بیڈ پلاننگ ہے, بیڈ مینجمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کوآرڈینیشن آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہے. یہ چیزیں ہیں, ہمارے پرفیکٹ ورکنگ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بہت کمی, پنجاب میں تو میں نے کام کیا ہے, میں بہت دیر, اس میں بڑی کمی لائی گئی ہے, لیکن وہ ابھی تک پورا ایریڈیکیٹ نہیں ہوا. لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسپیرنسی, آج جو پیپرا رولز ہیں اگر وہ وائلیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیس بن سکتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیکھتی ہے, ہماری اپوزیشن دیکھتی ہے, میڈیا دیکھتا ہے, تو کیسز بنانے کے اوپر کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو علی آپ کیا کہیں گے؟ علی محمد آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ اس وقت بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے مطابق اگر پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھا جائے تو پاکستان میں پنجاب کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے, واقعی شفافیت آئی ہے. آپ کتنا کریڈیبل مانگتے ہیں اس رپورٹ کو؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. I would not name him. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام ہے کہ ان کو لیڈ ملی ہوئی ہے کافی دنوں سے, انویسٹیگیٹ تو کریں کہ ایک آدمی جو وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے وزیراعظم صاحب کو ان کی حکومت کو کلین چٹ دے رہا ہے. یہ پنجاب کے لوگوں سے پوچھیں, پنجاب کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو سدرن پنجاب کا سارا پیسہ اٹھا کے آپ اپن پنجاب میں دیٹ از ریئلی بیڈ. 170 ارب روپے کی اورنج لائن آپ بنا رہے ہیں. ایک طرف خواجہ سعد رفیق صاحب وہ فریاد کر کر کے ہمارے دلوں کو رلا دیتے ہیں کہ ریلوے جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی, اس میں یہ کرپشن ہے, وہ کرپشن ہے, اور اس میں اتنی انویسٹمنٹ چاہیے. 170 ارب روپے کی 20-25 کلومیٹر سے بہتر نہیں ہے کہ وہ پیسے اٹھا کے پاکستان ریلوے میں ڈال دیتے, پورے ملک میں ریلوے چلتی, پورے ملک میں. رانا صاحب یہ تو ججمنٹ کا فالٹ ہے نا, ٹرانسپیرنسی تو اس میں ان کی بات بڑی ویلڈ ہے, لیکن ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. ایک صوبائی حکومت کا پیسہ آپ مرکزی حکومت کی ریلوے کو نہیں دے سکتے. اگر صوبائی حکومت اپنے ٹیکسز بڑھاتی ہے اور ٹیکسز جنریٹ کرتی ہے اور صوبے کے اندر, ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر خیبر پختونخوا کا صوبہ میٹرو بنائے, یلو اورنج ٹرین بنائے, جو مرضی کرے, لیکن آپ فیڈرل حکومت کے پروجیکٹوں کو اور صوبائی حکومت کے پروجیکٹ کو, اب سندھ کے اندر میرے بھائی بیٹھے ہیں MQM سے, سندھ کے اندر ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے عوام کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی نہیں ہے, ظلم ہے. اگر ان کی حکومت میٹرو نہیں بناتی تو میں سمجھتا ہوں وہ قصوروار ہیں. اگر پنجاب کا چیف منسٹر اپنے بجٹ میں سے یلو ٹرین بھی, اورنج ٹرین بھی بناتے ہیں, میٹرو بھی بناتے ہیں, ہیلتھ سروس کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب, لیکن پھر آپ پنجاب کے سی ایم کو اپنے ساتھ ہر انٹرنیشنل دورے میں لے کے جاتے ہیں, باقی سی ایمز کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے. سدرا صاحبہ ایک منٹ, جی ایک میرے سے ایک پوائنٹ لے لیں. ہاں جی, میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو کہ دیکھیں جو اورنج لائن کی بات ہے, جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ وہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے. جی جب بریفنگ دی گئی جس میں ہمارے سی پیک کی جو کمیٹی تھی, اس میں اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہمارے ایک اور آنریبل ممبر, وہاں پہ باقاعدہ ان ریٹرن احسن اقبال صاحب نے ریٹرن میں دیا کہ دس از اے پروجیکٹ آف سی پیک. پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں آ کے کہا کہ نہیں, سی پیک کا نہیں ہے. پچھلے ہفتے, اب یہ دیکھیں یہ بات, میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن آپ کی تبھی ختم ہوگی جب ہم انٹلیکچوئل کرپشن ختم کریں گے, جب ہم سچ بولیں گے. اسمبلی میں جھوٹ بولا جاتا ہے. دیکھیں چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری جماعت کی, ہماری صوبے کی حکومت کی, جس میں ان کا جو نیو ایئر تھا ہم نے سیلیبریٹ کیا KPK ہاؤس اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, پرویز خٹک صاحب جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ہی از آن ریکارڈ, جب انہوں نے بولا کہ جب میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے پوچھا کہ کیا ویسٹرن روٹ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی نہیں, یہ آپ فیڈرل حکومت سے اس پہ بات کریں. اب مجھے یہ بتائیں, قومی اسمبلی میں میاں نواز شریف آ کے کہہ چکے ہیں, ان کے وزراء اور رانا صاحب انکلوڈنگ, یہ کہہ چکے ہیں کہ ویسٹرن روٹ موجود ہے. کیا چائنیز ایمبیسڈر نے ہم سے جھوٹ بولا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حالات میں آپ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز کی امبیزلمنٹ تو بعد میں ہوگی, انٹلیکچوئل کرپشن کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, کیا کہیں گے آپ صاحب؟ لیکن چائنیز ایمبیسی پاکستان کی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اسپوکسمین آف چائنیز ایمبیسی ان پاکستان اسٹریس دیٹ China and Pakistan agreed the roads covering western Pakistan are parts of CPEC. یہ ان کا آفیشل اکاؤنٹ, یہ ان کا آفیشل, so that does not support Ali's. چلے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے دوسری بات یہاں, لیکن نہیں ایک منٹ, ابھی CM صاحب نے ایک CPEC, ایک پاکستان کا ایک نیشنل ایک ٹریجر بن رہا ہے ایک طرح سے,
اس کے اوپر انہوں نے ایک کوشچن مارک دیا ہے کہ جی، اور چائنیز ایمبیسڈر کو کوٹ کیا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، اور چائنیز اپنے آپ کو ابھی وضاحت دے رہے ہیں. تو اس میں انکوائری ہونی چاہیے سی ایم کے پی کے اوپر کہ وہ کیوں اس طرح کی بات ایک اتنی سوال ہے، غیر ذمہ کیونکہ داری آپ سے لوگوں کر نے سب یہاں پہ سی پیک کا ذکر کیا، 46 بلین کی بات کی جا رہی ہے، کہتے ہیں اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. جب ہم اپنے مسائل کے لیے، ہمارے پاس نیب اور دوسری اسٹیٹ مشینری نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شفافیت یہاں پہ امپوز کرا سکیں، تو پھر یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی جب بات کی جا رہی ہے جس کا ابھی تک نہیں پتا کسٹوڈین کون ہے، چیمپئن کون ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس میں شفافیت کیسے ہوگی؟ یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فل سکیل ابھی تک آئے بھی نہیں ہے پاکستان میں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے روڈیں ووڈیں بنا لیں، یہ ہائی ویز بنا لیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ آ کے انڈسٹریل زونز اور یہ ساری چیزیں اس میں انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے. اور سی پیک کی لاہور کی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب لاہور کی ڈیولپمنٹ کی جب پی ایم صاحب جب جا رہے ہوتے ہیں تو سی ایم صاحب بھی لاہور کے ہی جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اب اگر میٹرو بن رہی ہے، اورنج بن رہی ہے اور یہ بن رہی ہے تو وہ کچھ ٹرکی فائنینسنگ کر رہا ہے، کچھ چائنیز بینکس فائنینسنگ کر رہے ہیں، کچھ بڑے منیمم پرسنٹیجز پہ لونز مل رہے ہیں. یہی لونز ہم سارے پروونسز کو بھی دلوا دیں آپ، اور اسی طرح سارے پروونشل چیف منسٹرز کو بھی ساتھ لے جائیں، ان کے ساتھ بھی پھر یہی تھوڑی سی بات شروع کر لیں، پھر میں بریک پہ جانے سے کروں گی. الزامات تو بار بار لگ رہے ہیں. ایک چیز اور ضرور کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے، لیکن جب انفلیشن کم ہوتی ہے، آئل پرائسز کم ہوتے ہیں تو پروجیکٹ کی بہت ساری چیزیں کم بھی ہو جاتی ہیں، آپ کے ایسٹیمیٹ سے کم ہوتے ہیں. کیا آج تک ایسا ہوا؟ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی چیز کی قیمت اوپر گئی اور نیچے آئی ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں واپس آ کے رانا صاحب سے بات شروع کروں گی کہ یہ بار بار الزام لگ رہا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کا ماڈل اگر پنجاب ہے اور بہت ساری چیزیں وہ اپنے وسائل میں رہ کے کر پاتے ہیں، تو ان کے پاس بہت سارے ایسے اپرچونٹیز اور مواقع بھی موجود ہیں جہاں وہ اپنا کیس بہتر باقی صوبوں کی نسبت پلیڈ کر پاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈفرنس کیوں ہے، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ، اور ایک بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا گیا ہے. اب تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ 2014 میں جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ٹو پاکستان ڈیلے ہوا اور بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹس انکلوڈڈ سی پیک کو اس سے بہت نقصان ہوا. لیکن رانا صاحب، ابھی یہاں پہ جو بات کی جا رہی تھی وہ ہے اس کی شفافیت کی، اس کی ٹرانسپیرنٹ ہونے کی. اور جب ہمارے پاس ادارے موجود نہیں ہیں، جب اتنا بڑا کنفیوژن ہے، یعنی آلموسٹ دس از این آرٹیکل 6 کیس کہ آپ چائنیز ایمبیسڈر سیز کہ جی ویسٹرن روٹ کا ذکر ہے، آپ کی حکومت بھی، وفاق بھی یہی کہتی ہے، سی ایم کے پی کے سیز ادروائز. کیسے آپ ان مسئلوں کو حل کریں گے؟ دیکھیں سدرا، پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کیا کرے. گورنمنٹ نے ایک سی پیک کی کمیٹی بنا دی جس کے اوپر اپوزیشن کے بندے کو، مشاہد حسین کو اس کا چیئرمین بنا دیا، اور ساری پارٹیز اس میں ایم این اے ساری پارٹی کے اور سینیٹرز اس کے ممبر ہیں جی. اور اس کو جہاں جو سوال وہ پوچھتے ہیں کنسرن منسٹر ان کو آ کے بریفنگ دیتا ہے. 2 مرتبہ آسن اقبال صاحب سی پیک کے ریٹن کاغذ ان کو دے چکے ہیں. جو ہمارے روڈ بنانے والے ادارے ہیں وہ ان کو دے چکے ہیں. ہم خود کمیٹی گوادر گئی، کمیٹی تربت گئی، آرمی کا ہیلی کاپٹر لے کے ہم ہوشاب گئے، ہم نے وہ سڑک اپنی آنکھوں سے بنتی ہوئی دیکھی، ویسٹرن روٹ جس کو کہا جاتا ہے. اب ڈی آئی خان تک بن گئی، زوب میں جا کے وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا. لیکن پھر بھی آج سوال اٹھتا ہے کہ جی ویسٹرن روٹ جو ہے وہ سی پیک میں نہیں ہے، وہ بن نہیں رہا، اور وہ یہ بنانا چاہتے نہیں ہیں، صوبوں کو محرومی ہو رہی ہے. وہ بن رہا ہے، آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں، اس کے کوئی پورشن کھول دیے گئے ہیں عوام کے لیے. اسی طرح سے بجلی کے منصوبے ہیں، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو بجلی کے منصوبوں میں آ رہی ہے وہ سندھ میں آ رہی ہے. اور میں اپنی آنکھوں سے وہ پروجیکٹ دیکھ کے آیا ہوں جو پورٹ قاسم پہ اپنی جولائی اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا. میں تھر گیا ہوں، وہاں پہ جا کے 2 کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، 600-700 چائنیز کام کر رہا ہے، تھر کا کوئلہ نکال رہے ہیں، 2 بجلی گھروں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو میں حیران ہوں کہ ہم تو ان کو ثبوت دے سکتے ہیں، موقع پہ لے جا کے دکھا سکتے ہیں، وزیر اعظم بریفنگ دے سکتے ہیں، اگر پھر بھی کوئی کہے کہ میں نہ مانوں تو ہم کیا کریں؟ علی کیا کہیں گے آپ؟ ابھی میں نہ مانوں کی سیاست ہو رہی ہے یا واقعی آپ کے جو سیریس تحفظات ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا وفاقی حکومت کے ساتھ؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اس لیے ہے کہ میاں صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپر پنجاب کی کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کی پرائیورٹیز میں شاید کے پی کے یا بلوچستان یا ان اے وے سندھ ان کے رڈار میں کمی آتا ہے.
سب سے امپورٹنٹ مثال اس کی یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس میں جتنے بچے شہید ہوئے تھے، میاں صاحب نے مناسب نہیں جانا کہ میں KPK کا دورہ کروں. آفٹر دیٹ ڈیبیکل ہی از ناٹ ایون، اس کو چھوڑیں جو جس یونیورسٹی میں یہ ہوا تھا یا ان بچوں کے والدین کے پاس جانا تو چھوڑیں، ہی ہیز ناٹ ایون وزٹڈ پشاور. KPK آئے تک وہ نہیں ہے. ان حالات میں لوگوں پہ کیا کراچی کے حوالے سے بھی ان سے یہ گلا رہتا ہے. جی بالکل. تو CM KPK جو ہیں آپ کے ایک 4 میں سے ایک بنیادی اکائی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چائنیز ایمبیسڈر کو مس کوٹ کریں، کیونکہ چائنا اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں CPEC سے بھی بڑا ہے کہ وہ ایوری بڈی نوز، جو چیف منسٹر لیول کے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا سینسیٹیو وہ تعلق ہوتا ہے. ہاؤ کین اے چیف منسٹر آف اے پروونس مس کوٹ ایمبیسڈر آف چائنا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو کل انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں مل کے یہ کشمیر کے ایشو پہ، آزاد کشمیر میں جو ایک شہادت ہوئی، ایک آدمی ان کا پیپلز پارٹی کا بندہ شہید ہوا اور ہم سب کو اس پہ دکھ ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو رنگ دیا اور جس طریقے سے وہ آہ بکا مچی اور ایک دوسرے کو وہ لان تان کی گئی کہ آپ نے پلیٹ میں رکھ کے نریندرا مودی اور اس کے اجیت دوار اور ان سارا یہ جو گینگ آف ٹیررسٹ ہے ادھر ہندوستان میں بیٹھا ہوا، ان کو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا اپنی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اجارہ داری کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ اب نریندرا مودی اس کو کیسے لے رہے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھیں کیسے لے رہے ہیں. علی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں؟ علی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کی وجہ سے ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں PMLN پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ مکمکہ کی سیاست کا، یہ ان کی ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں ڈسٹریکشن ٹیکٹک کیا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے آپس کی سیاسی چپکلش کو اتنا بڑھایا کہ اس سے کشمیر کو اس کو نقصان پہنچایا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے پاکستان میں کبھی پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ فیڈرل لیول کے منسٹرز اٹھ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی عزت کا ستیہ ناش کریں قومی اسمبلی میں اٹھ کے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں پاکستان کے وزیر اعظم سے اپالوجی. یہ کیوں؟ یہ دونوں سیاسی جماعتیں اتنا آپس میں جو ہے سیاسی مخاصمت وہاں پہ وہ اس میں آگے بڑھی اور ان کا مکمکہ اتنا زبردست ہے کہ کل یہ بیٹھ کے آپس میں چائے پی رہے ہوں گے، لیکن کشمیر کو جو نقصان انہیں پہنچایا اور مزید پہنچا رہے ہیں اس کا علی your point is noted. Coming back to my issue today about transparency, آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے، آپ کے اوپینین کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. عبدی صاحب آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. سندھ کی 900 ارب کے ترقیاتی فنڈز پہ آپ لوگوں نے بھی کل سوال اٹھایا، سارا دن میڈیا دکھاتا رہا جس طرح کی ایک حال میں بہت ہی زیادہ وائلیٹائل سچویشن وہاں پہ بھی دیکھی گئی ہے، اس کا کوئی حل نکل رہا ہے، لیکن اس پہ الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے کہ دس از پریشر بلڈنگ تاکہ لوکل گورنمنٹ کے آپ لوگ اختیارات لے سکیں. پہلے تو میں ذرا وہ کشمیر کے بارے میں بول دوں کیونکہ 14 جون کو کشمیر میں الیکشنز ہیں تو اس سے پہلے یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی ہے اور ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ. ویسے تو ابھی تک ڈیٹ آئی بھی ہے، ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ہو جائیں، لیکن وہ جو ہم سلوگن لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ایسے نہیں بنے گا جس طرح یہ دو پارٹیز لڑیں گی اگر بیٹھ کے. 900 ارب کی بالکل صحیح بات ہے. اس کا آپ اندازہ اتنا سا لگا لیجئے کہ لڑکانہ میں محترمہ کا جو ٹومب ہے، جو مزار ہے، اس کے سامنے تک کی روڈ نہیں بنائی ہے انہوں نے، آلدو کتنی دفعہ اس پہ اس کی سینکشن بھی ہو چکی ہے، ارادے بھی کر لیے ہیں کہ جی بنے گی. یہی ہوا ہے. اس میں جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے اس 900 ارب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کچھ تنخواہوں میں، کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں، کچھ ان چیزوں میں لگ گیا، لیکن ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ تھا، پورشن تھا، وہ تو نہیں لگا. اور وہ گیا ان کے اکاؤنٹس میں گیا. اس سے یہ لوگ آج تک وہی والا جو حساب کتاب کہ جی پیزنٹس کو خرید لینا، ہاریوں کو خریدنا، ان کے ساتھ ان کو دبا کے رکھنا، ان کو کنٹرول کرنا، پھر جب الیکشن کا وقت آتا ہے خوب کھلانا پلانا اور زبردستی اپنے پاس ووٹس وغیرہ لے لینا. یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے جس کو ہم فیوڈلزم کہتے ہیں اور اس کے خلاف آپ لوگ بیٹھنے والے نیگوسیشن ٹیبل پہ. یہ 900 ارب کی بات اپنی جگہ اختیارات کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم کوئی بیٹھ سکیں گے ان کے ساتھ ابھی، کیونکہ یہ جس طرح جو اختیارات تھوڑے بہت KMC کے پاس رہ گئے تھے، جس طرح اس کے پر کاٹتے جا رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہ تو ہمارے پروٹیسٹ چلیں گے، شاید ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے.
لیکن پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے. جنہوں نے ہمارے الیکشنز کروائے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, وی ایکسپیکٹ دیم ٹو گیو. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اچھا، سندھ ایک چیز اور میں, ہے کہ کیونکہ 900 ارب روپے کے فنڈز کے حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت جو میئر آف کراچی یا لوکل گورنمنٹ کے پاس جو اختیارات ہوں گے, 2 کروڑ سے زائد کا اگر کوئی پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے سی ایم کی اجازت لینی پڑے گی. یہ 2 کروڑ کی آبادی کے یعنی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب, ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی, مسائل آپ کے سامنے, وقت میرے پاس بہت کم ہے, بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. گڈ گورننس کا, ٹرانسپیرنسی کا اگر ماڈل آپ پنجاب میں امپلیمنٹ کر بھی پاتے ہیں تو جیسا کہ تمام صوبوں سے آواز آ رہی ہے کہ آپ اکیلے آئسولیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتے ٹورڈز ایکسلنس, تو وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں اس وقت ملک کے باقی صوبوں کی طرف دیکھ کر؟ دیکھیں, ہم لوگ جو لوگ ہیں, ہم اس کے اندر جو یہ بیان بازی کرتے ہیں بغیر ثبوت کے اور شواہد کے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ پوری پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ اپنی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو خود کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ اگر آپ کے پاس ثبوت آ جائیں تو خاموشی سے کیس دائر کریں اور اس کیس کو فالو کریں. یہاں پہ روز ایسے الزامات لگتے ہیں کہ جی اب اتنے کیسز نیب نے اٹھا لیے, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا. یار آپ اس کو کیس کو دائر کریں, فیکٹس کو اکٹھا کریں, پھر بات کریں, تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا. یہی کام پی ٹی آئی نے خاموشی سے کیس دائر کرنے کی آپ بات کریں, یہاں 14 بندے مر جاتے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے, آپ کون سے خاموشی سے کیس کی بات کر رہے ہیں؟ صاحب سے کر لیجئے. اب آپ نے بھی جو بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان پہ آپ کا بھی عدم اعتماد ہے, اور پھر پاکستان کے اندر لوگوں کو جیسے چھوڑ دیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے شروع کریں. رانا صاحب, دس از another show all together, ہم اس کو ضرور ایشو کو اٹھائیں گے. دیکھیں, یہ عدم اعتماد کی بات نہیں ہے, یہ کامن پرسپشن ہے ایک عام آدمی کا, جس کو میرے خیال میں تمام صوبوں کو اپنی پولیس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ, علی عابدی صاحب اور داس. اور میرے خیال میں ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے, ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اٹ از ڈیفینیٹلی دا نیڈ آف دی آور وین اٹ کمز ٹو آر ریپرزینٹیٹیوز. آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن فیس بک facebook.com/SidraIqbal.official. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.